ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ अफजाल और प्रोग्राम है सलाम पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है, माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक जारी व सारी है, बल्कि अब तो गिनती के चंद दिन रह गए हैं और इन चंद दिनों के बाद ईद का समा होगा। लेकिन ईद आने से पहले दुनिया भर में मुस्लिम उम्मा एक मसाइल से दो चार रहती है और वो मसला है चाँद का मसला। एक ऐसा मसला, कुछ कम्युनिटी इस पर ख़ास तौर पर अमेरिका में रहते हुए हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अमेरिका में रहते हुए बहुत से मसाइल आते हैं। कुछ लोग एक दिन ईद मनाते हैं, कुछ लोग दूसरे दिन ईद मनाते हैं, जो कि बहुत बड़े मसाइल खड़े करती है मुस्लिम उम्मा के लिए, ख़ास तौर पर अमेरिका में। ऐसा क्यों है? ये एक ऐसी सूरत हाल है कि इसके ऊपर बहुत सी गुफ्तगू हो चुकी है और अब भी जारी व सारी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें वो जो हमारा मरकज़ है काबतुल्लाह, उसके हवाले से हमें काम करना चाहिए कि अगर वहाँ ईद हो रही है तो हमें यहाँ पे भी ईद कर लेनी चाहिए। और जबकि हम नमाज़ों का कैलेंडर तरतीब दे लेते हैं तो फिर कहा यह जाता है कि ईद के हवाले से इस तरफ हम क्यों नहीं तवज्जो देते। इन्हीं मसाइल पे इस प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस सिलसिले में हमने जिस अहम शख्सियत को गुफ्तगू के लिए मदऊ किया और उनसे राब्ता कायम किया, वो हैं जनाब मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, पिछले 15 से 20 साल से अमेरिका में मुक़ीम हैं, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं, बल्कि मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि दुनियावी और दीनी तालीम में उन्होंने ख़ासा काम किया है। आप PhD हैं और मुख्तलिफ़ दीगर जो शोबे हैं दुनियावी तालीम के, उसमें भी उन्होंने कई एक डिग्रियाँ हासिल की हैं। मुफ्ती साहब को हम आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और इस चाँद के अहम तरीन मसले पर गुफ्तगू करेंगे कि ये जो खुशियों का जो त्यौहार है, उससे पहले जो मसाइल हमारे सामने आते हैं उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, मसला चाँद का है और बहुत गंभीर मसला है। मुझे याद पड़ता है कि आज से 3 साल पहले आपने एक फ़तवा जारी किया था जिसके हिसाब से मुसलमान एक वक्त में एक चाँद पर ईद मना सकते हैं। लेकिन ये मसला अभी भी वैसे का वैसे ही है, क्योंकि 3 साल का वक्त गुजर चुका है। आप इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं कि ये जो खुशियों का त्यौहार है, दुनिया भर में मुसलमान किस तरह यकजा होकर यकजहती के साथ एक दिन मना सकते हैं? इस सवाल का जवाब ज़रा हमें आप तफसील से फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम सवाल किया है, इसलिए कि आज के इस दौर में ईद के और रमज़ान के चाँद के हवाले से जो इख्तलाफ इंतशार है वो किसी से मख्फी नहीं है। और हकीकत यह है कि मैं यहाँ अमेरिका में 10-15 साल से मुक़ीम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत में मसरूफ़ हूँ और बहुत से दीनी शोबों में उम्मत की रहनुमाई कर रहा हूँ। इस पे शक नहीं है कि उम्मत बहुत से इल्मी और फ़िक़ी इख्तलाफात में तो मुब्तला है और वो ऐसे फ़िक़ी इख्तलाफात हैं जो लाबुद्दी और ये वो फ़ितरी हैं। लेकिन चाँद का मसला एक ऐसा मसला है कि जिसका सलूशन ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बयान कर दिया था। लेकिन आज चूँकि हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके नतीजे में उम्मत आज मुंतशिर नज़र आती है। और फिर मज़े की बात यह है कि हर फरीक अपने मौक़िफ़ पर खुश नज़र आता है। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर फरीक अपने मौक़िफ़ पर खुश है, अपने अमल पर मुतमईन है और इस बात से बेनियाज़ है कि उनके इस इंतशार और इख्तलाफ की वजह से इस्लाम की सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी और मुआशरती ज़िंदगी पर क्या बुरा असर पड़ रहा है। ख़ास तौर पे नई नस्लें, हमारी जनरेशन्स जो हैं वो सवालिया निशान बन के सामने खड़े हो जाती हैं। क्या इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम ने हमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं दिया कि हम जो मुत्तहिद होकर एक दिन खुशी मना सकें, या रमज़ान का आगाज़ एक दिन के अंदर कर सकें, या हमारी ताक रातें महफूज हो सकें, या ये कि एतकाफ़ जो है मसून वो हमारा जो महफूज रह सके। ये कैसा इस्लाम है, कैसे पैगम्बर इस्लाम की हिदायत हैं कि आज जो हम ईद की खुशी में भी एक नहीं हैं। एक एक घर में 2-2 ईदें हो रही हैं, एक एक शहर में 2-2 3-3 ईदें हो रही हैं, जिसके नतीजे में पूरा निज़ाम मोहब्बत जो मुंतशिर नज़र आता है। और फिर ये कि मगरबी मीडिया फिर इसको और हवा देता है कि जिससे हमारे जो है वो नई नस्लें और मुतासर होती हैं।
ہم ایسے کٹر مسلمان متاثر ہوں یا نہ ہوں، لیکن نئی نسلیں ضرور وہ وٹ اور وائے کے بھنور کے اندر بھٹکنے لگتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار اسلام یا پیغمبر اسلام نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہمارے جیسے نام نہاد مسلمان ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو جب فالو نہیں کیا، اس کے نتیجے میں آج یہ امت منتشر نظر آتی ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے ایک دو نہیں بلکہ سیاہ ستہ کی 29 احادیث کے اندر اس بات کو حکم دیا کہ گلوبل مون سائٹنگ ہوگی، کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان چاند دیکھ لے گا اور اس کی اطلاع دنیا کے دوسرے مسلمانوں تک جب پہنچ جائے گی تو سب اس کو فالو کریں گے۔ اس لیے کہ اسلامی عبادات کا فلسفہ وحدت اور اتحاد ہے، کہ جتنی عبادات اللہ تبارک و تعالی نے لاگو کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب کا فلسفہ ایک ہی ہے، اور وہ باہمی اتحاد، وحدت، یونٹی۔ اس لیے کہ کسی بھی عبادت سے 5 چیزیں شرعاً مطلوب ہوتی ہیں۔ ایک اس عبادت کا جسم، یعنی اس کی ظاہری شکل و صورت اور حیت، اور ایک اس عبادت کی روح، یعنی اس کی حقیقت، اور تیسرا اس عبادت کا اجر و ثواب، اور چوتھا اس عبادت کی حکمت، اور پانچواں اس عبادت کا فلسفہ۔ تو یہ 5 چیزیں جب کسی عبادت سے انسانوں کو حاصل ہوں تو پھر عبادت کا صحیح ثمرہ پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ نماز کی ظاہری شکل و صورت وہ جدا ہے روزے سے، اس لیے کہ نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہیں، اور روزے کے اندر صبح سے شام تک انسان اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، خواہشات سے دور رہتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر اعطائے مال ہے، اور حج کے اندر 2 انسلی چادریں جو احرام کے لپیٹ کے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا ہوا انسان جاتا ہے۔ تو ظاہری شکل و صورت عبادات کی مختلف ہے، اور پھر ان عبادات کا ثواب بھی مختلف ہے، کہ ظاہر ہے کہ نماز کا ایک اپنا ثواب ہے، روزے کا اپنا ثواب ہے، زکوٰۃ حج کا اپنا ثواب ہے، ہر ثواب کی نوعیت الگ ہے۔ لیکن ہر عبادت کی روح ایک ہی چیز ہے، اور وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد، کہ ان عبادات کے ذریعے سے انسان اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور پھر ان سب کی حکمت ایک ہی چیز ہے، اور وہ تقوی۔ نماز سے بھی مطلوب تقوی ہے، زکوٰۃ سے بھی مطلوب تقوی ہے، حج سے بھی مطلوب تقوی ہے، اور اسی طریقے سے روزے سے بھی مطلوب تقوی ہے، ہر عبادت سے مطلوب تقوی ہے۔ اور پھر سب ان عبادات کا فلسفہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ اتحاد۔ چنانچہ آج عبادات کے ذریعے سے امت کے اندر اگر اتحاد پیدا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم اس عبادت کی ظاہری شکل و صورت سنوارنے پر تو ہیں، اسی طریقے سے اس کے ثواب حاصل کرنے پر تو ہم اس کے خواہاں ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہم اچھے طریقے سے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن باقی 3 چیزوں سے آج ہم غافل ہیں کہ اس عبادات کے ذریعے سے اللہ کی یاد اور اللہ کا دھیان کتنا پیدا ہوا، ان عبادات کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی کتنا پیدا ہوا، اور پھر سب سے بڑھ کر چیز کہ ان عبادات کے ذریعے سے امت کی صفوں میں اتحاد کتنا پیدا ہوا۔ آج چونکہ اس پر ہماری نظر نہیں ہے، اس لیے آج امت میں پست نظر آتی ہے۔ آج ہمیں یہ امت پوری دنیا میں بظاہر ذلیل نظر آتی ہے، لیکن جب یہ 5 کی 5 چیزیں امت جو ہے خاص طور پہ اس کے فلسفے کو اپنے سامنے رکھے گی کہ عبادات سے مقصود اتحاد ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو پستی سے بلندی عطا کر دیں گے اور ذلت سے عظمت ملے گی۔ اور یہ چاند کا جو مسئلہ ہے، رمضان کی ابتدا اور اسی طریقے سے عید کا انعقاد، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اب تو اس کا انتشار روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نصف صدی سے زیادہ امت اس انتشار و اختلاف کے اندر مبتلا ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ یہ نصف صدی سے زیادہ عرصے پر پھیلے ہوئے اختلاف کو سکیڑ کر ایک اتفاقی نقطے پر مرکوز کر دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر انسان نیک نیت ہو اور نیک نیت کے ساتھ امت کے افراد آگے بڑھیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 احادیث میں، اور میں نے اپنے فتوے میں احادیث کوٹ کی ہیں کہ اس میں نبی پاک نے حکم فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ وانسکوا لہا، فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ، اور چاند دیکھ کر قربانیاں کرو۔ اور یہاں آپ نے مطلق رؤیت کا حکم دیا، جو علماء اکرام اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ مطلق رؤیت کا حکم دیا ہے۔ آپ نے رؤیت کو کسی ایک فرد کے ساتھ یا کسی ایک جماعت کے ساتھ یا کسی ایک ملک کے ساتھ وابستہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان یہ چاند دیکھ لے اور اس کے دیکھنے کی شہادت اور خبر شرعی دوسرے علاقوں میں پہنچ جائے تو سب اس کو فالو کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مرجع علماء دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یا ایھا المسلمون کلھم، اے پوری دنیا کے مسلمانوں، تم روزے رکھو اپنے میں سے بعض لوگوں کے آنکھ، بعض مسلمانوں کے آنکھ سے چاند دیکھنے پر، اور تم عید مناؤ اپنے میں سے بعض مسلمانوں کے آنکھ سے چاند دیکھنے پر، اور تم اسی طریقے سے قربانیاں کرو اپنے میں سے بعض مسلمانوں کے آنکھ سے جو ہے وہ چاند دیکھنے پر، بشرطیہ کہ اس کا دیکھنا وہ تو شرعی طریقے سے ثابت ہو جائے۔
تو وہ کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک دن رمضان کا آغاز کریں گے اور ایک ہی دن عید منائیں گے، اس لیے اس کو کہتے ہیں گلوبل مون سائٹنگ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 احادیث میں گلوبل مون سائٹنگ کا حکم دیا، اور پھر تمام فقہاء اسلام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور اکثر متاخرین حنفیہ، بعد کے شوافع، علامہ دارمی، علامہ طبی، علامہ ابن تیمیہ، تمام اس بات کے قائل ہیں کہ گلوبل مون سائٹنگ ہوگی، دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے گا اور اس کی خبر شرعی پوری دوسری دنیا کے ملکوں کو مل جائے گی، تو ساری دنیا کے مسلمان اس کو فالو کریں گے اور ایک ہی دن میں رمضان کا آغاز کریں گے اور ایک ہی دن عید کی خوشیاں منائیں گے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مکاتب فکر، دینی جتنے مکاتب فکر ہیں، ان تمام مکاتب فکر کے جو بانی ہیں، جو اکابرین ہیں، ان سب کا فتویٰ یہی ہے۔ چانچہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مرجع علماء دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کوکب الدری میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کلکتہ میں جمعے کو چاند نظر آیا اور جمعے کا پہلا روزہ ہوا اور مکہ کے اندر جمعرات کو چاند نظر آ گیا تھا اور وہاں جمعرات کا پہلا روزہ تھا اور کلکتہ والوں کو اگر پتہ نہیں چلا، تو جب کلکتہ والوں کو پتہ چلے گا تو وہ ایک روزے کی قضا کریں گے اور عید مکہ والوں کے ساتھ منائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رحیمیہ کے اندر حوالہ موجود ہے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ مکہ اور مدینہ کے اندر اگر چاند نظر آ گیا ہندوستان والوں سے پہلے اور ہندوستان والوں کو پتہ نہ چلا، تو فرمایا کہ وہ ہندوستان والے ایک روزے کی قضا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر فتویٰ جاری فرمایا، ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ عمر کا قول یہ صحیح ہے کہ بہرائچ والوں کو اگر چاند نظر آیا اور مکہ جو دور دراز علاقہ ہے وہاں کے چاند کی خبر نہ ہوئی، تو جب ان کو خبر ہوگی تو وہ مکہ کے مطابق ایک روزے کی قضا کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام مکاتب فکر کے اکابرین امت کے فتاوی بھی اس بات پر دال ہیں کہ گلوبل مون سائٹنگ ہوگی، اور سب مکہ کی بات کر رہے ہیں، گویا کہ مکہ کی مرکزیت کو مان رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مرکز اسلام مکہ مکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہدی للعالمین فرمایا کہ سارے جہانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ چنانچہ عملی شکل اتحاد کی یہی ہو سکتی ہے کہ ہم مرکز اسلام مکہ مکرمہ کی رویت کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جاری ساری کریں اور اس کو اپنے اوپر ولایت دے دیں گے، تو وہ پوری دنیا کے اندر اس کی رویت حجت ہو جائے گی۔ چنانچہ ناظرین دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں 29 احادیث کے اندر اس بات کا حکم دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبل مون سائٹنگ پر عمل کیا۔ چنانچہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں چاند دیکھا، نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ اگلے دن عصر کے وقت میں ایک قافلہ آیا، یمن سے ایک قافلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کل رات چاند دیکھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روزے کی حالت میں تھے، تو آپ نے فوراً اعلان کیا یا بلال اذن فی الناس، اے بلال لوگوں میں یہ اعلان کر دو فلیفطروا، اپنے روزے توڑ دیں۔ حالانکہ عصر کا وقت ہو چکا تھا، تھوڑا سا وقت باقی تھا بھی غروب میں، فرمایا روزے توڑ دو کیونکہ آج تو عید کا دن ہے، اور چونکہ عید کا وقت گزر چکا ہے، عید اب نہیں پڑھ سکتے، تو فلیصلوا غدا، عید اب کل ہوگی۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملک کی رویت کا اعتبار کر کے آپ نے صحابہ کے روزے توڑوائے اور اگلے دن عید کی نماز ادا کی۔ تو معلوم کہ گلوبل مون سائٹنگ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ حسنہ ہے، صحابہ اکرام کا عمل ہے، یہاں تک کہ خلفاء راشدین اس پر عمل کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے، چنانچہ بحقی میں اور مسلم ابو یعلا کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چاند تلاش کیا، دیکھا، نظر نہیں آیا، ایک قافلہ آیا، ان قافلے والوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی لی اور فرمایا کہ اس ایک آدمی کی گواہی جو ہے سارے مسلمانوں کے لیے کافی ہوگی، اور نعرہ تکبیر بلند کیا، خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو دیکھیے دوسرے ملک سے آئی خبر کو جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے خلفاء راشدین لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کا عام معمول تھا اور تابعین کا عام معمول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ جمہور فقہ اسلام کا مسلک یہ ہے کہ گلوبل مون سائٹنگ ہوگا، یعنی اتحاد مطالع ہوگا، اور جس کا مطلب میں نے بتایا کہ اپنے ملک میں چاند نظر آنے سے پہلے کسی دوسرے ملک سے اگر آپ کو خبر آ گئی تو آپ سب اس کو فالو کریں گے، اور یہ فالو کرنا واجب ہے۔ چنانچہ آج اگر مکہ کے اندر چاند نظر آ جاتا ہے، لہذا امریکہ والوں کے لیے، یورپ والوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ملائیشیا، میں نے اس دفعہ اپنے فتوے کو اپڈیٹڈ کر دیا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان، تمام اسلامی ممالک مرکز اسلام میں جب چاند کا فیصلہ ہو جائے تو سب اس کو فالو کریں گے، اور اس کے مطابق رمضان کا آغاز کرنا واجب اور عید منانا واجب ہوگا۔
इसलिए नाजरीन, अब ये ईद की आमद है, इसलिए इस बात को पल्ले बांध लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 29 हदीसों में हुक्म दिया। जमहूर फ़क़हा इस्लाम का मसलक है, तमाम अकाबरीन उम्मत जो इस बात के कायल हैं कि ग्लोबल मून साइटिंग होगी, और लोकल मून साइटिंग के लिए एक भी हदीस नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा हो कि दूसरे इलाके में से चाँद की खबर आने के बावजूद आप अपने इलाके की चाँद का एतबार करें। लिकुल्ली अहली बालद रुयतुम, आप अपने अपने शहर, अपने अपने इलाके की चाँद का एतबार करें। एक हदीस में नबी पाक ने फरमाया, ना खुलफा राशिदीन से मनकूल, ना अशरा मुबशरा से मनकूल, ना आम सहाबा से मनकूल, यहाँ तक कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस लिकुल्ली अहली बालदिन रुयतुम को नकल नहीं फरमाया। तो फिर ये लोकल मून साइटिंग क्या है? ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने में ज़राए मुवासलात की कमी की वजह से आपने इस मौक़िफ़ को इख्तियार किया था, लेकिन इसकी तायीद ना कुरान से होती है, ना हदीस से होती है, ना इजमा और क़ियास से होती है। यही वजह है कि इमाम शाफी के बाद के जितने पैरोकार थे, अल्लामा दारमी है, अल्लामा तीबी है, अल्लामा इब्न तैमी है, वो सब के सब ग्लोबल मून साइटिंग के कायल हुए। और ग्लोबल मून साइटिंग ही के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी उम्मत का इत्तेहाद और यूनिटी रखी है, और इसी यूनिटी का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। यहाँ तक कि हज़रत मौलाना रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस के ज़िम्न में लिखा है कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि सुम्मु लिरुयती अफ्तिरु लिरुयती, इसमें नबी पाक ये इशारा करना चाहते हैं कि आदात में और इबादात में सब के सब में आप मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। इबादात का मतलब ये कि रमज़ान के आगाज़ में आप मुत्तहिद हों ताकि आपकी ताक रातें महफूज रहें, आपके एतकाब महफूज रहें। इसलिए कि आप जानते हैं कि एक ईद की खुशी का मामला नहीं है कि रमज़ान भी जब हमारा आगे पीछे हो जाता है हमारी ताक रातें ख़राब हो जाती हैं। 27 की रात आज है ये कल है, या 21 की रात आज है ये कल है, 29 की रात आज है ये कल, इस पर इख्तलाफ शुरू हो जाता है। नतीजा ये कि तकासुल और सुस्ती की वजह से हम दोनों रातों को जो अपने की रहमत से महरूम रह जाते हैं। आज की रात अगर खड़े होते हैं तो वसवसा आता है कि हो सकता है यार कल हो, और कल की रात जब खड़े होते हैं इबादत के लिए सोचते क्या पता 27 की रात गुजर गई हो, और फिर एतकाफ़ हमारा बर्बाद हो जाता है कि एक दिन अगर देर से एतकाफ़ शुरू करते हैं तो मसनून एतकाफ़ ख़त्म हो गया, एक दिन अगर पहले शुरू करते हैं तो मसनून एतकाफ़ ख़त्म, और फिर ईद के दिन रोज़ा रखना लाजिम आता है। ईद की रोज़ा रखा हुआ है, ईद के दिन आप एतकाफ़ में बैठे हैं, ये कितनी ख़तरनाक बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद के दिन इब्लीस का रोज़ा होता है, गोया कि उस दिन जो रोज़ा रखेगा वो इब्लीस का भाई है। तो खुदारा ये लोकल मून साइटिंग के चक्कर में आप उम्मत के इतने तबकों को इस इंतशार के अंदर मुब्तला किए हुए हैं। खुदारा इससे जो है इज्तिनाब करें और उम्मत को एक इत्तिहाद, और आप इस वक्त दुनिया के अंदर यूनिटी और इत्तिहाद उम्मत की अव्वलीन तरजीह है। इस इत्तिहाद ना होने की वजह से उम्मत बावजूद वसाइल और सलाहियतों के पस्त नज़र आती है। आज अगर ईद की खुशियों का इत्तिहाद होगा, इबादतों के इत्तिहाद होगा, और उसकी ये शक्ल है कि ग्लोबल मून साइटिंग हो और मक्का को मरकज़ियत दे दी जाए, मक्का की मरकज़ियत के मुताबिक फ़ैसला होगा, तो इंशाअल्लाह उम्मत एक दिन रमज़ान का आगाज़ करेगी और एक दिन ईद की खुशियाँ मनाएगी और एक दिन ईद की कुर्बानियाँ जो करेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला यूनिटी इत्तिहाद की दौलत से इस उम्मत को माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान, और आज हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं बहुत ही अहम मसले पर, वो है चाँद का मसला। और मुफ्ती मुनीर अहमद मखून आज हमारे मेहमान हैं जिनसे इस मौजू पे हमारी गुफ्तगू जारी हो सारी है। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत तफसील के साथ और खूबसूरती के साथ इस मौजू को बयान किया। लेकिन मसला ये है कि बहुत से लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि सऊदी अरबिया और अमेरिका या दुनिया के कुछ हर खित्ते के अंदर टाइमिंग का फ़र्क है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में काबतुल्लाह में अगर इशा का वक्त है तो यहाँ ज़ोहर का वक्त होता है, और इसी तरह तमाम नमाज़ों में फ़र्क नज़र आता है। तो इस फ़र्क को हम किस तरह अपना निपटाएंगे, हम इस फ़र्क को कैसे कम करेंगे कि इस मसले की तरफ ज़्यादा सवालात ना उठाए जाएँ। और फिर वो लोग जो कैलेंडर पर फ़ैसला करते हैं, उम्मुल कुरा कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जबकि हदीस में हुक्म है रिवायत का। बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने, इसलिए कि वाकई ये बड़ा चलता हुआ सवाल है। हर शख्स ये पूछ लेता है कि जी सऊदियों को हम कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं, वहाँ तो ईशा हो रही है, यहाँ ज़ोर की नमाज़ हो रही है। तो मैं कहा करता हूँ असल में हम चाँद की बात कर रहे हैं, आप सूरज की बात कर रहे हैं।
اس لیے کہ نمازوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے کہ سورج کے طلوع و غروب کے اعتبار سے نمازوں کے اوقات متعین ہوتے ہیں، اور جب کہ رمضان کے روزوں کا جو حکم ہے جو چاند کے ساتھ ہے، اس لیے نمازوں کے اوقات کا فرق تو لوکل میں بھی ہے۔ آپ لوکلی اگر آپ دیکھیں تو کیلیفورنیا کے اندر جو ہے وہ فجر کی نماز جو ہے 3 گھنٹے بعد میں ہو رہی ہے، یا وہاں غروب 3 گھنٹے بعد میں ہو رہا ہے، اور ہوائی چلے جائیں تو ہوائی کے اندر جو 5 گھنٹے کا فرق ہے، تو گھنٹوں کا فرق یہ تو لوکل کے اندر بھی موجود ہے۔ اور پھر میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ نمازوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم چاند کی گفتگو کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پوری امت کا ایک قرار دیا ہے۔ اس لیے صحیح حدیث میں جو فرمایا کہ سوموا لرؤیتہ ہی ضمیر آپ نے مفرد کی ذکر کی ہے، واحد کی، اس کا مطلب ایک چاند فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چاندوں کو دیکھ کے روزہ رکھو، چاندوں کو دیکھ کے عید مناؤ، چاندوں کو دیکھ کے قربانیاں کرو، کیونکہ ہر ملک کا الگ الگ جب چاند ہوگا تو پھر آپ جمع کا صیغہ استعمال کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک چاند ہے پوری دنیا کا، اس چاند کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ سعودیہ کے اندر جو ہے وہ نمازیں پہلے ہو جاتی اس سے فرق نہیں پڑتا، تو لوکل میں بھی نمازوں کا فرق موجود ہے۔ اور پھر یہ تہمت لگانا کہ سعودی عرب کے اندر کیلنڈر پر فیصلہ ہوتا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کی تردید تو سعودیہ کے 30 چوٹی کے علماء نے کی، اور مفتی اعظم سعودیہ بن باز نے اور امام کعبہ عبداللہ بن سویل نے جو باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کی، اور مفتی اعظم نے تو ان لوگوں کو کہ جو سعودیہ پہ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ وہاں ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق جو رمضان کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے عید کی نماز کا فیصلہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ انہوں نے تو ان کو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سعودیہ کے بارے میں بغض اور کینہ ان کے سینے کے اندر موجود ہے، اور ان کے جھوٹوں میں سے ان کے ایک جھوٹ ہے، کذب ہے، اور یہ لوگ جو زیادتی کرتے ہیں، سعودیہ پر تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ رویت پر فیصلہ ہوتا ہے۔ ام القریٰ کا جو کیلنڈر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ صرف دفتری استعمال کے لیے ہے، اور ٹینٹیٹیو ڈیٹس اس کے اندر ڈال دی جاتی عیدین کی، رمضان کی، لیکن جب رویت کی جاتی ہے اس رویت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ سعودیہ دنیا کے اندر واحد ملک ہے کہ جس کے اندر 8 رستگاہیں ہیں، 8 رستگاہیں جس کے اندر علماء اکرام اور ماہرین فلکیات اس کے اندر چاند کی رویت کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے، ظاہر وہ فقہ الاسلامی جدہ کے جو ممبر ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ واقعی 8 رستگاہیں ہیں اور باقاعدہ رویت ہوتی ہے، رویت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے تمام ہمارے اکابرین امت وہ سعودیہ کی رویت کو شرعی مانتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی، اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی حبیب الرحمن اعظمی، یہ حضرات، اور اسی طریقے سے سہارنپور کے مفتی اعظم مفتی یحییٰ اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی، یہ تمام کے تمام حضرات جو ہے وہ سعودیہ کی رویت کو شرعی رویت مانتے ہیں، شرعی رویت مانتے ہیں۔ اور جب سعودیت کی رویت شرعی ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ لہذا نبی کا حکم یہی ہے کہ آپ جو دور دراز ملک ہو یا قریب ہو، وہاں اگر چاند نظر آ گیا اور اس کی رویت کی شہادت یا خبر شرعی آپ تک پہنچ گئی تو آپ کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو شہود شہر رمضان ہو جانے کی وجہ سے آپ عید کے دن روزہ رکھنا لازم آئے گا، یا یہ کہ روزہ ترک کرنا لازم آئے گا۔ روزہ اگر ترک کریں گے تو روزے کی قضا کرنا لازم ہے، اور اگر عید کے دن روزے رکھیں گے تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسے حقیقت یہی ہے کہ یہ کہنا کہ سعودیہ کے کیلنڈر پر فیصلہ ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ لوکل مون سائٹنگ کے حوالے سے ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہو کہ باوجود کسی دوسرے علاقے میں چاند نظر آ جانے کے آپ اپنے ملک کے چاند کا اعتبار کریں، یہ آپ نے کسی ایک حدیث میں فرمایا۔ صرف ایک واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کیا جاتا ہے، وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہ جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ان کی والدہ ام فضل نے، ان کے ایک شاگرد تھے قریب، ان کو یہ ملک شام بھیجا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کچھ کام تھے تو وہ وہاں گئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور کام نمٹایا۔ تو قریب فرماتے ہیں کہ میں ابھی وہیں ملک شام میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور ہم نے جمعے کی رات کو چاند دیکھا، جمعے کا پہلا روزہ رکھا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے وہ چلے ہیں مدینہ آنے کے لیے، تو آخر رمضان کے اندر مدینہ پہنچے۔ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے چاند کب دیکھا؟ تو کہا میں نے عرض کیا کہ ہم نے جمعے کی رات دیکھا۔ کہا کہ اچھا، فرمایا انتا رہی تھا، کیا تم نے خود بھی یہ چاند دیکھا؟ کہا کہ ہاں میں نے خود بھی چاند دیکھا، اور امیر معاویہ نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، پھر سب نے روزہ رکھا۔ اس پر جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لیکن ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا، اور ہم نے پہلا روزہ ہفتے کا رکھا ہے،
اور فرمایا فلا نصوم حتی نکمل ثلاثین یوما، ہم تو مسلسل روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں، او نراہ، یا ہم چاند دیکھ لیں. یہ بات کہی. اس پر قریب نے یہ سوال کیا جو کہ تابعی ہیں اور صاحب شریعت عالم ہیں اور عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. انہوں نے سوال کیا، فرمایا کہ اولا تکتفی برؤیت معاویہ و سیامی، کہ آپ کے لیے امیر معاویہ کی رویت اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ کہ جب انہوں نے روزہ رکھا اور رویت ثابت ہو گئی تو آپ اس کے مطابق جمعے کا پہلا روزہ رکھتے. اس پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہمیں رسول اللہ نے اسی طرح حکم دیا. یہ اتنا ارشاد فرمایا. یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو لوکل کے لیے پیش کی جاتی ہے، جبکہ اس حدیث کے اندر احتمالات کثیر ہیں. اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا لکل اہل بلد رؤیتہم، کہ ہر ملک کا اپنا اپنا چاند کا اعتبار ہوگا. یہ الفاظ نہ نبی پاک نے فرمائے، نہ خلفاء راشدین نے نقل کیے، نہ اشرا مبشرہ سے ثابت ہیں. ایون ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے بھی اپنے اجتہاد میں الفاظ نقل نہیں کیے. حالانکہ اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ملک کی رویت نہ لینے کے مذہب پر تھے تو آپ یہ الفاظ استعمال کرتے کہ لکل اہل بلد رؤیتہم، ہر ملک کی اپنی اپنی رویت ہوگی. ملک شام کی اپنی رویت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کریں گے. ہماری رویت اپنی ہوگی، ہم مدینہ کے چاند کو فالو کریں گے. صاف کہہ دیتے. اس لیے لکل اہل بلد رؤیتہم سے جامع الفاظ اور کیا ہو سکتے تھے. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ اصل میں یہ قریب کی اس رویت پر عمل نہ کر سکنے کا ایک اور عذر بیان کر رہے ہیں. اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم جو مسلسل روزے رکھتے رہیں گے اور نبی نے ہمیں اسی طرح حکم دیا ہے، اس کی وجہ اصل میں بنیادی یہ ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ یہ قریب جس وقت گواہی دے رہے تھے عبداللہ ابن عباس کے سامنے، تو اس وقت آخر رمضان تھا اور گواہی دے رہے تھے وہ شروع کے روزے کی، شروع رویت کی. اور آخر رمضان میں چونکہ عید کا معاملہ بھی متعلق ہو گیا تھا اور عید کے لیے 2 گواہ چاہیے، ایک گواہ نہیں، 2 گواہ چاہیے. تو عبداللہ بن عباس اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں قریب میں تیری شہادت پر عمل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ رمضان کی رویت کے لیے 1 گواہ اور عید کے لیے 2 گواہ ہونے چاہیے، اور تو چونکہ اکیلا ہے اور اس وقت چونکہ معاملہ عید کا بھی اس سے متعلق ہو گیا ہے، لہٰذا یہاں 2 شریک گواہ چاہیے تھے اور چونکہ 1 ہے اس لیے میں تیری گواہی کو نہیں لے سکتا. یہ وہ عذر تھا کہ جس وجہ سے انہوں نے اس کی گواہی کو نہیں لیا. ورنہ اگر یہ بات ہے تو آپ بتائیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب سے اس رویت کے حوالے سے سوال کیوں کیا؟ یہ کیوں پوچھا کہ ملک شام میں تم نے عید کب کی، تم نے رمضان کا آغاز کب کیا، تم نے چاند کب دیکھا؟ یہ کیوں پوچھا؟ اگر یہ دوسرے علاقے کے چاند لینے کے موقع نہ لینے کے موقع پر ہیں تو ان کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر یہ تحقیق کرنا کہ انتا رہی ہو، کیا تم نے خود بھی دیکھا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو تحقیق و تفتیش کر رہے ہیں یہ اصل میں گواہی کے نصاب اور اس کی اصول و قواعد کو پورا کر رہے ہیں. لیکن جب دیکھا کہ یہ اکیلے قریب ہیں اور اس کے ساتھ دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے اور اکیلے کی گواہی عید کے لیے کافی نہیں ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عذر کر کے منع کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے یہ کافی نہیں ہے بطور دلیل کے، بلکہ ابن عباس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابن عباس خود گلوبل مون سائٹنگ کے قائل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سیاہ ستہ میں ان کی 6 حدیثیں موجود ہیں جو گلوبل مون سائٹنگ پر دلالت کرتی ہیں. اور اس واقعے میں جس طریقے سے وہ تحقیق و تفتیش قریب سے کر رہے ہیں یہ بھی اس بات کی علامت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے علاقے کی خبر لینے کے مذہب پر ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کیا کرتے تھے. جو ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب ایک قافلے نے آ کے گواہی دی تو آپ نے تحقیق و تفتیش کی اور فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے گواہی دی. اس کے بعد آپ نے ان کی گواہی کو لے لیا کہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے جو چاند دیکھا ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس بھی جو تحقیق و تفتیش کر رہے ہیں یہ اصل میں دوسرے علاقے کی خبر لینے کے قائل ہیں، یہ گلوبل مون سائٹنگ کے قائل ہیں. لیکن چونکہ نصاب شہادت پورا نہیں ہوا اس لیے آپ نے جو ہے وہ قریب کی جو ہے شہادت کو قبول نہیں کیا اور فیصلہ نہیں فرمایا. ورنہ عبداللہ ابن عباس کا یہ سوال بار بار کرنا، تحقیق و تفتیش کرنا، اور پھر اس زمانے کے اندر اسی قدری ذرائع مواصلات تھے کہ عبداللہ ابن عباس اتنا پوچھ ہی سکتے تھے کہ تم نے چاند دیکھا، تم نے خود دیکھا، لوگوں نے دیکھا، کب دیکھا، تو اتنی تحقیق کی جا سکتی تھی. لیکن آج کے تیز ترین ذرائع مواصلات کے اندر تو حالت یہ ہے کہ پل پل کی خبریں دنیا سے ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے پہ پہنچتی ہیں. لہٰذا اگر سعودیہ میں چاند نظر آتا ہے تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ سعودیہ کے اندر چاند نظر آ گیا.
دنیا کے کسی اور خطے کے اندر چاند نظر آتا ہے، پوری دنیا کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہاں پل پل کی خبریں، یہاں تک شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ حالت یہ ہے ذرائع مواصلات کی کہ ایک شخص سعودی عرب کے اندر چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہاں ہوائی جہاز پر سوار ہو تو سوار ہو کر امریکہ پہنچ کر خود گواہی دے سکتا ہے۔ ظاہر ہے 7 گھنٹے کی فلائٹ، وہ یہاں مغرب سے پہلے پہنچ سکتا ہے۔ تو اس نے تیز ترین ذرائع کے اندر آپ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلوبل مون سائٹنگ کی حدیث پر عمل نہ کریں تو انتہائی ناقابل فہم بات ہے اور انتہائی قابل تشویش، اور جبکہ یہ بہترین سلوشن ہے اور بہترین عملی سلوشن ہے اس بات کا کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ ایک دن میں رمضان کا آغاز کر سکتی ہے اور ایک ہی دن میں عید منا سکتی ہے۔ اور پھر دوسری یہ بات کہ لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں جی کیلکولیشن کے ذریعے سے آپ جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آج تو لوگ جو بتا سکتے ہیں جی نمازوں کے کیلنڈر آپ بنا لیتے ہیں اور اب یہاں پہ روزے کے حوالے سے کیلکولیشن کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ نمازوں کے کیلنڈر کا تعلق جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے، اور سورج کی چالیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رکھی ہیں کہ اگلے 10 سال کا کیلنڈر اور اوقات آپ متعین کر سکتے ہیں۔ لیکن چاند کی چالیں ایسی ہیں، 28 منزلیں چاند کی رکھی ہیں، اور ہر مہینے چاند جو اپنا محاق بدلتا ہے، اپنا دائرہ گردش بدلتا ہے، اور پتہ نہیں ہوتا کہ کس مہینے وہ کس دائرے کے اندر ہوگا۔ لہذا چاند کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تک رؤیت نہ ہو، مطلب چاند آپ کو نظر نہ آئے، اس وقت تک آپ جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور آج یہ کہنا کہ سائنس ترقی کر گئی ہے، سائنس بتا سکتی ہے، سائنس نیو مون تو بتا سکتی ہے، مون کی برتھ تو بتا سکتی ہے کہ چاند آج پیدا ہوا اتنے بجے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ ظہور جب اس کا مطلب پر ہوگا وہ کتنے بجے ہوگا۔ اگر آج یہ سائنس ہمیں بتا دے، اگر اتنی ترقی کر جائے کہ پیدا ہونے کے بعد وہ اس کا چاند کا ظہور مطلب پر اتنے بجے ہوگا، ایگزیکٹ ٹائم ہمیں بتا دے، آج ہم اس سائنس کو فالو کر لیں گے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے کہ سائنس آج تک نہیں بتا سکی۔ کبھی کسی مہینے چاند 1 گھنٹے میں مطلب پہ آ جاتا ہے، کسی میں 2 گھنٹے میں، کسی میں 25 گھنٹے میں، کسی میں 23 گھنٹے میں، کسی میں 13 گھنٹے میں۔ آج سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ آپ ایوریج ایک ٹائم نکال لیں کہ 13 گھنٹے کا اندازہ لگا لیں کہ وہ برتھ ہونے کے بعد 13 گھنٹے کے بعد کا فیصلہ کر دیں۔ بھائی نہیں، نبی نے اس لیے رؤیت کا فرمایا کہ جب تک آپ کو نظر نہ آئے اس وقت تک آپ فیصلہ نہ کریں۔ اور یہ وجہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر چاند کے اوپر بادل آ جائیں اور بادلوں کی وجہ سے چاند آپ کو نظر نہ آئے تو فرمایا فَكَمِّلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا، آپ شعبان کے جو ہے پھر 30 دن پورے کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ بادلوں کے پیچھے چاند کا وجود ہو، اس کے باوجود نبی کہہ رہے ہیں چونکہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لہذا آپ اپنے 30 دن پورے کریں۔ تو معلوم چاند کا وجود کافی نہیں ہے، ظہور ضروری ہے، اور یہ سائنس ظہور کی ٹائمنگ آج تک نہیں بتا سکتی، اس لیے ہم سائنس اور کیلکولیشن پہ عمل نہیں کر سکتے چاند کے حوالے سے۔ یہاں وہ لوگ ناظرین یاد رکھیں کہ جو کیلکولیشن کے حوالے سے عید الفطر کا دن متعین کرتے ہیں یا عید الاضحیٰ کا یا رمضان کے آغاز کا، اس کے مطابق عید منانا بالکل قطعاً ناجائز ہے، ان کی عید کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے روزہ اس کیلکولیشن کے مطابق اگر روزہ رکھ لیا تو وہ روزہ ان کا بالکل ادا نہیں ہوگا، بلکہ روزے کی قضا ان کو کرنی پڑے گی۔ اس مسئلے کو پلے باندھ لیں، کیونکہ امریکہ کا یہ بھی فتنہ اٹھ رہا ہے کہ بہت سی مساجد کیلکولیشن کے مطابق فیصلے کرنے لگی ہیں، کئی مہینے پہلے کی تاریخیں دینے لگی ہیں۔ اس کے نتیجے میں امت کے اندر عبادات جو ہے وہ فاسد ہو رہی ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عقل و فہم ہمیں عطا فرمائے اور دین کے صحیح خطوط پر عمل کرنے کی توفیق ہو۔ اور آخر میں ادارہ ARY کا بھی شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی جو ہے وہ چاند کے حوالے سے نشست جو ہے وہ منعقد کی ہے، اور یہ ہوسٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے موقف کو بیان کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ARY ادارے کو بھی ترقی اور عافیت عطا فرمائے اور سب اہل اسلام کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت مفید آپ سے گفتگو رہی۔ یقیناً مسلم امہ نے، خاص طور پر امریکہ میں رہنے والی پاکستانی امریکن کمیونٹی نے آپ کی ان باتوں سے، آپ کی اس گفتگو سے استفادہ حاصل کیا ہوگا، اور یہ جو چاند کا ایک مسئلہ ہے اس کے حل کرنے میں ہم لوگ متحد ہو کر کوئی قدم اٹھانے میں کامیاب انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے۔ ہم ARY کے اسٹوڈیوز میں ARY کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس اہم مسئلے پر ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروگرام سلام پاکستان آپ دیکھ رہے تھے عارف افضال کے ساتھ ARY کے اسٹوڈیوز سے، اور یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنی رائے سے مطلع کرنا نہ بھولیے گا۔ ای میل پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے اسکرین پر آپ کو ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا، تو اپنی ویڈیوز بھی اگر آپ بھیجنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کیجیے اسی ای میل ایڈریس پہ جو آپ ہمارے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان عارف افضال کو اللہ نگہبان۔